अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि الذین اصطفى अम्मा बाद। हमारे असबाक अफ़ाल के हवाले से चल रहे हैं और हम मुख्तलिफ उन्वान से इनको देख रहे हैं। आप लाजिम और मुतअद्दी की बात बार बार सुन रहे हैं और इसी तरह माजी की भी कुछ अक़साम का तज़किरा हो रहा है कि माजी करीब होता है जब आप उसमें कद लगा दें कि अभी भी काम हुआ है, बईद कि जब आप उसमें काना लगा दें, और इसी की जगह मुजारे कर दें और काना के साथ हो तो इस्तिमरार यानी मुस्तकिल काम हो रहा है कि ये कर रहा था, या आदत कि ऐसा हुआ करता था। और इसी तरह शक्की, तमन्नी और शर्ती भी आप पढ़ चुके हैं कि लईता और लाअल्ला। लाअल्ला शक के लिए आता है, परहैप्स के मायने में, शायद के, और तमन्ना के लिए लईता इस्तेमाल करते हैं जिसको अरबी में तमन्नी कहते हैं। और शर्त के लिए बहुत सारे सीगे हैं, उनमें से एक इन है जिसका तज़किरा चल रहा है। बाकी और जो सीगे हैं शर्त के वो सब आगे आएंगे। फिर गुफ्तगू हुई थी कि एराब जिस तरह इसम का होता है इसी तरह फेल का भी होता है, और सर्फ में बात की जाती है एक उन्वान से और नहव में बात की जाती है एक दूसरे जहत से। नहवी का काम, ग्रामेरियंस का काम यह है कि वो आखिरी हर्फ की हरकत से बात करें। तो बहरहाल उनके यहाँ जो एराब है वो तीन जहत से देखा जाता है कि क्या एक लफ्ज़ जो भी इसम है, कलिमा है, वो पूरा मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, या मबनी है। मुनसरिफ जिसमें तब्दीली आए आखिर में, आखिरी हरकत तब्दील हो। गैर मुनसरिफ जिसमें कुछ तब्दीली आए कुछ नहीं आए। और मबनी वो जो बिल्कुल भी तब्दील ना हो। तो गैर मुनसरिफ को ज़्यादा अच्छा है कि ममनू मिन सर्फ कहा जाए तो भी ठीक है। अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा है कि उसको पार्शली डिक्लाइनेबल कहा जाए, कि वो कुछ तो डिक्लाइन होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। और उसकी वजह बताई थी कि मुनसरिफ वो होते हैं जो अज़माए सहीहा है, और सही की दो मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं, सर्फ में अलग है और नहव में अलग है। यहाँ हम नहव की बात कर रहे हैं। और गैर मुनसरिफ वो होते हैं कि जिनमें 9 असबाब में से कोई 2 सबब पाए जाते हैं, या कोई ऐसा सबब हो कि जो 2 के बराबर है। तो उन 9 में से 2 ऐसे हैं कि जो 2 के बराबर है। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मबनी वो है कि जो ज़मीरें हैं, मसलन माजी का सीगा है, मसलन अस्मा इशारा है, इस तरह की चीज़ें। और अफ़आल के अंदर मुनसरिफ होता है या मबनी होता है। मुनसरिफ मुदारे का सीगा होता है और मबनी माजी और अमर वगैरह का सीगा होता है। मुजारे में से बाज भी मबनी हो जाते हैं, जैसे जमा मुअन्नस सालिम, जो जमा मुअन्नस के जो सीगे होते हैं वो भी मबनियात ही की तरह गोया हिलते नहीं है। इसी तरीके से आज जो हम पढ़ेंगे नून सकीला, नून सकीला और नून खफीफा वाली, यानी ताकीद की जो नून है, उससे भी वो जरा अपनी जगह से फिर हिलते नहीं है। सही की दो तारीफें आपके जहन में रहे तो अच्छा है। नहव में सही खाली उसको कहते हैं क्योंकि नहवी बात करता है कलिमात के आखिर से, तो उसमें अगर हरकत अलिफ वाव और या हो, आखिरी हरकत, जिसे आइन कलिमा कहते, लाम कलिमा कहते हैं, सॉरी, यानी आखिरी कलिमा जो लाम होता है, फा आइन लाम के वजन पर आखिरी जो कलिमा है वो अगर हरफ इल्लत में से हो, यानी अलिफ वाव और या हो, तो उसको कहेंगे सही है। अगर वो अलिफ वाव और या न हो, और अगर हो तो उसको कहेंगे नाकिस। अलिफ वाव और या को डिफेक्टिव कहेंगे, वीक लेटर्स है ये। तो ये अगर आ जाए आखिरी में तो उसको कहेंगे ये नाकिस है, वरना सही होगा। जैसे वलदुन सही है, देखिए बीच में, शुरू में बैतुन के बीच में या आ गई, वलदुन के शुरू में वाव आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहवी को इससे कोई ताल्लुक नहीं कि शुरू में क्या हो रहा है। आखिरी हरकत, आखिरी जो हर्फ है वो वाव और या नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो आखिरी हर्फ है वो वाव और या न हो, और अगर हो तो उसकी कुछ सूरतें हैं। बहरहाल इसी तरह जो सर्फ में ऐसा होता है कि अलिफ वाव और या कहीं भी ना हो, न फा जगह पर, न आइन कलिमा की जगह पर, न लाम कलिमे की जगह पर। कहीं पर भी होगा तो गलत हो जाएगा, एक होगा तब भी गलत, दो हो जाए तब भी गलत, और हमजा भी कहीं ना हो, और इसी तरह कोई हर्फ 2 मरतबा ना आए। ठीक है, तो इसलिए ये सारी शक्लें उसकी दुरुस्त नहीं होंगी। फिर हमने एराब पढ़ा कि इसम का एराब कैसे आता है और
فعل کا کیسے آتا ہے، فعل مضارع کا، کیونکہ وہی زیادہ تر منصرف ہوتا ہے. تو واحد کے جو صیغے ہیں ان میں تو طالبن مرفوع کے لیے طالبن اور طالبن ایسے آتا ہے. اسی طرح سے جمع مکسر کے بھی ایسے ہی آتے ہیں، طلابن طلابن طلابن. جبکہ تثنیہ میں مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے آنی عینی عینی آتا ہے. جمع میں سالم ہو تو اونا اینا اینا آتا ہے، جبکہ جمع مؤنث ہو تو آتن 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 آتا ہے. تو اسم کی تو یہ بات ہے جو آپ پہلے بارہا سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. مضارع کے اندر وہ بھی منصرف ہوتا ہے، اس میں مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. ایک تو یہ فرق ہے، وہاں مجرور آتا تھا، یہاں مجزوم ہے یعنی جزم والا. یعبدو یعبدان یعبدون تعبد تعبدان تعبد، یہ جو آپ نے پوری گردان پڑھی یعبدنا، یہ پوری گردان وہ بالکل مرفوع فارم میں ہے. اس پہ تبدیلی آئے گی اگر اس میں ناصب مضارع میں سے کوئی آ جائے، اور وہ کیا ہے، ان لن کئی اذن، وہ بھی آگے دوبارہ دیکھتے ہیں. وہ اس کو منصوب کر دیں گے، تو جہاں پیش ہے وہاں زبر آ جائے گا، اور جہاں نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا، اور نون نسوہ برقرار رہتا ہے کیونکہ وہ گویا مبنی کی طرح ہے. اسی طرح جو مجزوم ہے اس کے لیے مجزوم کا کوئی یعنی جزم دینے والا جوازم میں سے کوئی آ جائے، جازم کی جمع جوازم، ناصب کی جمع نواسب. تو جزم دینے والا جیسے لم ہے، ان لم لما لام امر لا نہی، یہ سارے ہیں. اور بھی کچھ ہے لیکن یہ آپ سر دست ذہن میں رکھیں. تو لم آیا مثلا، تو اس نے کیا کیا، جہاں پیش تھا پہلے والے صیغوں میں ان کو جزمی کر دیا، لم یعبد ہو گیا. ابھی وہاں تو لن یعبدا منصوب ہو رہا تھا، پہلے یعبدو پیش پر تھا، اینڈ پہ پیش تھا، لن یعبد ہو گیا ابھی جزم والا. اور جہاں نون اعرابی تھا وہ اسی طرح گر جائے گا جیسے منصوب میں گرتا. تو لن تعبدی لم تعبدی، دیکھیں دونوں پہ نون اعرابی تھا وہ گر گیا. جہاں تثنیہ کے صیغے تھے لن یعبدانی، یعبدانی سے تعبدانی سے دونوں سے نون گر گیا، لن یعبدا لن تعبدا، جیسے منصوب میں ہوا ایسے ہی لم کے ساتھ بھی ہوگا، لم یعبدا لم تعبدا. اور نون جمع جو ہے مذکر کا یعبدون تعبدون کا، وہی لن یعبدو ہوا تھا، یہاں پر بھی لم یعبدو ہو جائے گا. وہاں پر لن تعبدو تھا، یہاں پر بھی لم تعبدو، تو وہی نون اعرابی گرے گا. لیکن نون نسوہ جو ہوتا ہے جمع کے جو صیغے ہیں عورتوں کے، یہ حاضر کا ہو یا غائب کا، مؤنث کا جمع مؤنث کا صیغہ، ویمن کا صیغہ، وہ اس پہ کوئی اعراب کا فرق نہیں آتا. لن یعبدنا لن تعبدنا، لم یعبدنا لم تعبدنا، دیکھیں وہ ویسے ہی کا ویسے ہی رہے گا جیسا اوریجنل ہے. اور اعبدو اعبدا ہو جائے گا لن کے ساتھ، لن اعبدا لن نعبدا. اور جزمی میں کیا ہوگا، لم اعبد لم نعبد، صحیح ہے، جزم ہو جائے گا آخر میں. نواسب اور کون کون سے ہیں، ان لن کئی اذن، یہ چار ہیں. ان کی مثالیں قرآن سے آپ کو دکھائی تھی. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، یہ نئی مثال ہے، یہ بھی قرآن میں. اور ڈرائیے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو خوف رکھنے والے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے. دیکھیں ان کے ساتھ ان یحشروا، کہ وہ سب جمع کیے جائیں گے. یحشرونا تھا اصل میں، دیکھیں نون گرا کیونکہ منصوب میں بھی نون اعرابی گر جاتا ہے جیسے مجزوم میں گرتا ہے. لن کے ساتھ انک لن تخرقل، دیکھیں تخرقہ ہو گیا، تخرقو خرق یخرق، خرق یخرقو سے خرق یخرقو، ضرب یضربو سے تھا یہ، تو تخرقو ہونا چاہیے تھا لیکن لن نے اس کو تخرقہ کر دیا. اور آگے بھی بلغ یبلغو، یہ نصر ینصرو سے آتا ہے، تو بلغ یبلغو سے لن تبلغا، تبلغو تبلغا ہو گیا، عین پر غین پر زبر آیا تو لن نے اس کو بھی منصوب کر دیا. کئی اسی طرح سے، کئی معنی تاکہ، لن کے معنی ہرگز نہیں، ان کے معنی یہ کہ، لن ہرگز نہیں، اور یہ مضارع کے لیے خاص ہو جاتا ہے مستقبل میں. اور کئی لکئی تاکہ نہیں، لا تأسو تم افسوس کرو، علی ما فاتکم اس پر جو تم سے چھوٹ گیا، ضائع ہو گیا، اس پر تم غم نہ کرو. تو لکئی لا تأسو، یہ جب دو زبر لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف بھی لکھنا چاہیے، طولن
یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے. لکئی لا تأسوا ملا دیا تو اس نے لام اس کے ساتھ کر دیا. اگر الگ سے ہو تو قرآن میں چونکہ اس طرح لکھا ہے تو ہم نے اس کو ایسے رہن دیا, ورنہ الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے, ملانا ضروری نہیں ہے, لیکن بعض قراتوں کے حساب سے رعایت کرتے ہوئے ایسے ملا بھی دیا. اذن اس طرح بھی لکھتے ہیں, اور اذن جو مثال میں آ رہا ہے اذن لا يلبثوا خلافك الا قليلا, پیچھے جو مثال دی تھی, یعنی اس کی جو مثال پچھلی مرتبہ دی تھی وہ اصل میں خیال نہیں رہا کہ وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آ گئی تھی, تو وہ مثال درست نہیں ہوتی ادھر, اور اس پہ ہمارے ایک شاگرد نے توجہ دلائی تو اس کی اصلاح کر دی یہاں پر, تو یہ دوسری مثال لے لی. تب تو وہ نہیں رہے گا آپ کے پیچھے مگر تھوڑا, ٹھیک ہے. اذن تو یلبسونا تھا, نون گرا دیا, یلبسو نہیں رہیں گے. پھر بتایا تھا کہ ناصبہ اسم جو آپ نے ناصبہ مضارع جو بھی ابھی آپ نے پڑھے ہیں, ان کے علاوہ بعض میں ایک تو ان ہوتا ہی ہے, لیکن ان ایک مقدر بھی ہوتا ہے ان 7 جگہوں پہ, کہ وہ اصل میں نظر نہیں آتا, لکھا نہیں جاتا, لیکن وہ محذوف ہوتا ہے, مقدر ہوتا ہے, امپلائڈ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آگے جو مضارع آتا ہے اس کو وہی نسبی حالت میں ہی رکھتے ہیں. حتیٰ کے بعد مثلا فلا تقعدوا معهم, تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ اے ایمان والو, حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری, کہ وہ کوئی دوسری بات میں محو ہو جائے, یعنی اپنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو غلط طریقہ ہے. تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو, ان منافقین کے ساتھ, بلکہ اٹھ جاؤ, اور وہاں تک ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اپنی اس بات کو تبدیل نہ کر دیں, اپنا موضوع بدل نہ دے, دوسری بات میں خوض نہ کرے, یعنی مصروف نہ ہو جائے. حتیٰ ان یخوضوا ہے, ان چھپا ہوا ہے, یخوضون تھا خاض یخوض سے, تو یخوضون وہ نون گر گیا کیونکہ یہ منصوب ہے, حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہے. فا کے بعد بھی اسی طرح آتا ہے, ولا تطغوا فی فیحل علیکم, فیحل دیکھیں, اور اس میں تم سرکشی مت کرو ورنہ حلال ہو جائے گی تم پر, ہو جائے گا تم پر میرا غصہ, میرا غضب. فیحل, فیحل تھا حل یحل سے, حل حلو ہونا چاہیے, تو فیحل حل یحل, تو فیحل منصوب ہوا اس لیے کہ فا کے بعد ان چھپا ہوا, فان یحل. اور جواب کے لیے جیسے واو میں آتا ہے اسلم و تسلم ہو گیا, جیسے اسلام لے آؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے, یا ہو بس تم محفوظ ہو گئے, سلامتی آ گئی تمہیں. اسی طرح سے لا احبسنک, کہ میں تم کو قید میں رکھوں گا, یا تم میرا حق دے دو, مطلب یہ کہ یا یہ کہ تم میرا حق دے دو, او ان کے معنی میں ہے, یعنی الا ان, یہاں تک کہ تم میرا حق دے دو, یا الا ان کے معنی میں, دونوں طرح سے او کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, الا یا ان, بات ایک ہی رہے گی. انگریزی میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے. لام جہت کہتے ہیں کانا کے کسی بھی صیغے کے ساتھ معنی ماضی کے چل رہے ہوں, نافیہ ماضی کا معنی میں, اور نافیہ ہو کانا کے ساتھ آیا, اس کو کانا, اس کو اس میں جو لام اس کے بعد آتا ہے وہ لام جہت کہلاتا ہے. دیکھیے وما ما سے پتہ چلا نہیں نفی, اور کانا اس کی کا فارم کننا آ گیا, اور لے نہتدیہ, دیکھیے لام آیا مضارع سے پہلے, تو لے ان نہتدیہ ہے, ان چھپا ہوا یہاں پر بھی, نہتدیہ یہاں پر نصب آپ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے ان چھپا ہوا ہے. اور لیبلونی, دیکھیں لام کئی, تاکہ لیبلونی, تاکہ وہ ہم کو جانچے, ہمارا امتحان لے, اشکرو کے, تاکہ وہ مجھے جانے, مجھے جانچے, اشکرو کے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں, شکر کرتا ہوں, ام اکفر یا میں شکر کرتا ہوں, نا شکراپن کرتا ہوں, سوری, اکفر نا شکراپن یعنی کفران کرتا ہوں. لیبلونی, تاکہ وہ مجھے جانچ لے, اشکرو کے کیا میں شکر کرتا ہوں, ام اکفر یا میں ناشکراپن کرتا ہوں. تو لیبلونی دیکھیں وہاں پر منصوب ہو گیا یہ, اس لیے کہ یہ ناصب ہے مضارع, اس میں ان چھپا ہوا ہے. اور اعجبنی قیامک کا و تخرجا, و ان تخرجا مراد ہے کہ مجھے آپ کے اٹھنے نے اور آپ کے نکلنے نے تعجب میں ڈالا. یہ ذرا ایڈوانس لیول پہ آپ پڑھیں گے تفصیل سے, یہاں اشارہ کر دیا اس کا. اسی طرح جوازم جو ہے وہ ان, لم, لما, لام امر, لائے نہیں ہے, ان کی مثالیں بھی آپ دیکھ چکے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ذہن میں رہے بس, ان مثالوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں ان تصب کا, دیکھیں ان نے تصب کا کر دیا, تصیبو کا ہونا چاہیے تھا, لیکن تصیبو کا کی جگہ تصب کا ہو گیا.
جزمی ہو گیا. اور خبر جو اس کا جواب آیا تسؤہم اس میں بھی جزم آیا. ان شرطیہ بھی ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک شرط ہوتی ہے اور پھر اس کی جزا ہوتی ہے, اور جس طرح ان شرط کو جزم دیتا ہے اسی طرح جواب شرط کو کہہ لیجئے یا اس کی جزا کو بھی یہ جزم دیتا ہے. ان تضرب اضرب, اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا. دیکھیے دونوں جزم دونوں آ گئے. اور کبھی کبھی اس سے پہلے لام بھی لگا دیتے ہیں, لئن کر دیتے ہیں, تو ان سے پہلے ل لگا دیتے ہیں, لئن معنی وہی رہتے, تھوڑا سا تاکید بڑھ جاتی ہے, تو تاکید جملوں میں لائی جاتی ہے. اچھا یہ کچھ مثالیں تھیں انگریزی ترجمہ کرنے کی, سوچا تھا کہ آپ لوگ کریں گے لیکن پھر میں نے کر دیا تو سوچا کہ آپ کو یہ ادھر ہی دکھا دوں. دیکھ لیجیے, ڈڈ یو ناٹ ریڈ دا قرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو الم تقرأ القرآن, الم تقرأ لم نے اس کو جزمی کر دیا, الم تقرأ مضارع بنائے تو لم کے ساتھ لگائیں گے, لم ماضی کا معنی کر دیتا ہے, مضارع پر آتا ہے لیکن بنا دیتا ہے اس کو ماضی. تو دیکھیے تقرأ حالانکہ یہ مضارع ہے, ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نہیں پڑھ رہے یا پڑھتے, لیکن ترجمہ لم کی وجہ سے ماضی میں چلا جائے گا. اس کے معنی بالکل وہی ہے جیسے اما قرأت القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو الم تقرأ القرآن, تقرأ جزمی تھا لیکن آگے قرآن کا لام وہ بھی ساکن ہے, حمزہ بھی ساکن ہوا لم کی وجہ سے کیونکہ جازم مضارع میں سے ہے. تو دو جزم کی وجہ سے یعنی جزم کی وجہ سے دو ساکن جمع ہو گئے, پہلا والا حمزہ اور دوسرا والا القرآن کا لام. تو دونوں کو ملانا ہے تو پہلے والے کو زیر دے دیا, تو الم تقرأ القرآن تھا, الم تقرأ القرآن کر دیتے. اس کو قاعدہ ہے عموماً الساکن اذا حرک حرک بالکسر, کہ جب ساکن کو متحرک کرنا ہو تو کسرہ سے کرتے ہیں. کہتے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتے کہ جی میں نے قرآن پڑھا تھا بٹ میں سمجھا نہیں اس کے معنی. قرأت القرآن, میں نے پڑھا تھا قرآن, ولیکن لیکن لم افہم معناہ, میں نہیں سمجھا اس کا معنی. دیکھیے لم ہے معنی کے حساب سے ماضی کرنا پڑے گا, افہم حالانکہ مضارع ہے, ترجمہ تو حال اور مستقبل کا بنتا ہے, لیکن لم چونکہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے میں نہیں سمجھا. ما فہمتو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ولیکن ما فہمتو, لیکن چونکہ ہم یہاں پر مضارع کو جزم دینے والی وہ پڑھ رہے ہیں, ماضی پہ تو جزم نہیں آئے گا اس لیے کہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے, اس پر فرق نہیں آتا, اعراب کی تبدیلی نہیں آتی, تو اسی لیے مضارع سے ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ سبق یہ والا چل رہا ہے تو اسی رعایت کرنی چاہیے. تو لم افہم, تو لیکن میں نہیں سمجھا اس کا معنی, معنی ہو. اے مریم تم دودھ نہیں پیتی تاکہ تمہیں نفع ہو, یعنی دودھ کیوں نہیں پیتی کہ تمہیں نفع ہوتا, کیونکہ دودھ نفع بخش ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بہت سے فوائد. یا مریم لما لا تشربین اللبن, تم کیوں نہیں پیتی اللبن. اب یہ حال کا ترجمہ ہے اس لیے لا تشربین کیا. کئی ینفع کا ینفع کی مؤنث ہے اس لیے ینفع کی کئی کی وجہ سے دیکھیے ینفع عین پر زبر آیا, حالانکہ ینفع ہونا چاہیے. تو کئی ینفع کی تاکہ وہ تم کو نفع دے. میں کبھی بھی میں آج کبھی چائے نہیں پیوں گا, آج کے دن گویا میں آج چائے ہرگز نہیں پیوں گا, مراد یہ آج میں ہرگز چائے نہیں پیوں گا. لن اشرب, شریبا یشربو ہوتا ہے, تو لن نے کیا کیا اس کا حال مستقبل میں بدل دیا, تو ول کے لیے لن جیسے لم ماضی بنا دیتا ہے لم مستقبل کر دیتا ہے. تو لم اشرب اشیا, میں نہیں پیوں گا, ہرگز نہیں پیوں گا چائے, الیوم آج. دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ من یدق الباب, من یقرأ الباب, دونوں بول سکتے ہیں. کھٹکھٹانا, میری بہن دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تو میں نے کھول دیا تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو. کانا تختی, کانا لگا دیجئے چاہے تو, کر رہی تھی. کانا تدقو کریں گے تو کر رہی تھی کے معنی میں اچھا بیٹھ جائے گا. کانا جب مضارع پر آتا ہے تو استمرار کے معنی ہو جاتے ہیں, تو کر رہی تھی, نوک کر رہی تھی, دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. کانا اختی تدقو یا تقرأ, وعین کے ساتھ تقرأ, قرع عین کے ساتھ ہے. تو تدق الباب, کھٹکھٹا رہی تھی دروازہ, ففتحته, تو میں نے اس کو کھول دیا, لہا اس کے لیے, لئلا تحزن, دیکھیں لئن لا ہے اصل میں, لئن ان نے کیا کہ جزم دے دیا, تحزن
سوری منصوب کر دیا، فتح دے دیا، لئلا تحزن منصوب کر دیا. I ate the grape، اچھا عنب پلورل ہے، اکلت العنب اس میں جن سمجھ لیجیے، میں نے کھایا گریپ، حتی شبعت یہاں تک کہ میں مطمئن ہو گیا، بھر گیا پیٹ، شبعت معنی پیٹ بھر گیا، تو ماضی کے ساتھ ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی اس کا اثر نظر نہیں آئے گا. اگر تو کامیاب ہو گیا تو تجھے انعام ملے گا. ان تنجح اگر تو کامیاب ہوا، ستحصل الجائزہ تو تجھے انعام ملے گا، تو پالے گا جائزہ، تو حاصل کرے گا جائزہ، جائزہ انعام. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. خلق اللہ الانسان، اللہ فاعل ہے، لفظ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی فاعل ہے خلقہ کے، اللہ نے پیدا کیا انسان کو لیعبدہ، تاکہ وہ سوری لے عین پر جزم ہونا چاہیے، لیعبدہ، یہ غلطی سے پیش لگ گیا، لیعبدہ تاکہ وہ اس کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. نحن نقرأ القرآن، نحن لگائیں نہ لگائیں بات پھر بھی آ جائے گی کیونکہ نقرأ میں ہم موجود ہے، لیکن ذرا زور پڑ جاتا ہے جملے میں. نحن نقرأ جملہ اسمیہ بن جائے گا، نحن ضمیر لگا کے، وہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے، تو اس میں معرفہ تو اسم ہوا تو جملہ اسمیہ ہو گیا. نحن ہٹا دیں، نقرأ سے شروع کریں تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا. نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، کئی نفہمہ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ونعمل بھی اور اس پر عمل کر سکیں. نعمل بھی ای نعمل احکامہ، اس کے احکام پر عمل کر سکیں، مراد یہ ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں. وہ بچی قرآن پڑھ رہی تھی غروب آفتاب تک. تلک البنت تقرأ القرآن حتی تغربا، دیکھیں حتی نے تغربا کر دیا کہ ان چھپا ہوا، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تغرب اس لیے کہ شمس مؤنث ہے، اسے تغرب لا، ورنہ یغرب ہوتا مذکر ہوتا. اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں. ان تنصرنی انصر کا، دیکھیں تنصرنی ان نے جزمیہ کر دیا، تنصرو تھا نصر ینصرو تنصرو، لیکن یہاں جزم دیں گے. ان تنصرنی انصر کا، تو دونوں کا جزم، کیونکہ شرط اور جواب شرط دونوں جزمی ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے. یہ دو اپنی جگہ سے نہیں ٹلے یا ہلے، نہیں ہلیں گے، مضارع کا ترجمہ ہوگا، یہاں تک کہ تم انہیں اجازت دو. ذالک لگا دے تو لگا دے، جملہ اسمیہ بنا لے، اس میں اشارہ کے لیے کہ دوستوں کے لیے، ورنہ خالی لن یبرحا کہیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہرگز نہیں ٹلیں گے. تو ذالک اچھا ہے، ذالک وہ دونوں، ذالک کا تسنیہ بتایا تھا نا مذکر میں، ذالک ذینک، تو ذالک لن یبرحا وہ دونوں ہرگز نہیں ٹلیں گے، من مکانہما اپنی جگہوں سے، اپنی جگہ سے، حتی تأذن، حتی کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے تأذن، اذن یأذن سے تأذن ہونا چاہیے تھا، لیکن حتی نے تأذن کر دیا، یہاں تک کہ تم اجازت دو ان دونوں کے لیے. بریحا یبرحو کے معنی ٹل جانا، اور لن لگا دے تو ہرگز نہیں ٹلیں گے. کیا آپ مدرسے نہیں آئے تھے کل؟ الم تحضر المدرسہ بالامس، کہ آپ نہیں حاضر تھے مدرسے میں کل، گزشتہ کل. دیکھیں لم لگا کے تحضر مضارع کو ہم نے ماضی کے معنی میں کر دیا. الم تسمع الاخبار فی المذیاع، کیا آپ نے نہیں سنی خبریں ریڈیو پر؟ رادیو بھی بولتے ہیں آج کل، رادیو ماڈرن اس میں عربسائز کیا انہوں نے ریڈیو کو، ورنہ آپ جو ہے مذیاع بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے پریکٹس کرتے رہیے. آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے، تاکید کسے کہتے ہیں؟ مضارع میں تاکید لاتے ہیں. ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس سے بات میں ذرا وزن پڑ جاتا ہے. میں کبھی بھی نہیں کروں گا، کبھی بول دیتے، نیور ایور کے لیے کبھی ضرور بھی ضرور، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اردو میں. ہر زبان میں ایسے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
عربی میں تاکید جب لائیں تو لام سے بھی لا سکتے ہیں اگر مضارع کی تاکید لانی ہو, اور نون سے بھی لاتے ہیں. لام تو ایک ہی ہے, لا لگا دیتے ہیں, لا یکتب کہ وہ ضرور لکھے گا یا لکھتا ہے. اور اگر نون لگا دیں تو نون ثقیلہ بھی لگاتے ہیں, نون خفیفہ بھی لگاتے ہیں. ثقیلہ کا مطلب وہ نون جس پر شد ہو, تو شد والا نون لگا دے تو بہت زیادہ اس پہ وزن پڑ جاتا ہے, گویا ڈبل ایمفیسس ہو گیا, ایک شد سے دو نون ہوتے ہیں نا, اس لیے. اور اگر ایک ہی نون ہو اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں, یعنی بغیر شد کا سکون والا نون, تو اس سے بھی ایک تاکید ہو گئی. اور لام شروع میں لگا بھی دیتے ہیں, وہ بھی ملا دیتے ہیں ساتھ ساتھ, تو لام بھی لگایا, نون بھی لگایا, اور نون ثقیلہ لگا دیا اگر, تو تین ایمفیسس ہو گئے, تو بہت زیادہ شدید ایمفیسس ہو جاتا ہے. تو عربی میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے لیکتبو سے لیکتبن, وہ ضرور بھی ضرور لکھے گا. لیکتبن بھی خالی ہو سکتا ہے, اور بن نہ کیا یعنی شد والا بنایا تو اور زیادہ تاکید ہو گئی. تو یہ اس طرح لیکتبو میں ایک تاکید, لیکتبن میں گویا دو تاکید ڈبل ہو گئی, اور لیکتبن میں گویا 3 گنا تاکید ہو گئی. تو یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. اس کی گردان آج پڑھیں گے. تو لام لگا دیتے ہیں مضارع سے پہلے, نون ثقیلہ میں آپ نے بتایا کہ نون مشدد لگاتے ہیں, خفیفہ میں نون ساکن لگا دیتے ہیں. اس سے پوری تفصیل بن جاتی ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں آگے. ایک بات اور یاد رکھیے کہ نون خفیفہ میں کبھی کبھی جو تنوین سے بھی اس کو ادا کر دیتے ہیں. دیکھیے لنسفعن قرآن میں جو آیا ہے, لنسفعن بالناصیہ, آپ نے پڑھا ہے لنسفعن بالناصیہ, سورہ اقرا کے آخر میں جو آتا ہے, تو ہم ضرور بے ضرور اس کو کھینچیں گے, اس کی پیشانی سے پکڑ کے نکال لیں گے. تو دیکھیے لنسفعن, تو لنسفعن اصل میں نون خفیفہ ہے تاکید کے لیے, اور شروع میں لام بھی آ گیا, تو اس کو کبھی کبھی تنوین سے بھی لکھ دیتے, لنسفعن کر کے لکھ دیتے ایسے. تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی لکھنے میں اور پڑھنے میں فرق نہیں ہوتا. عربی میں تو فونیٹکس پہ چلتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, بس وہ اصل ہے, لکھا ہوا کچھ بھی ہو, آپ بولتے کیا ہیں. جو اب یہاں پر انگریزی میں بھی انہوں نے شروع کیا ہے کہ بچوں کو اب اے بی سی ڈی کی جگہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں, تو وہ تاکہ ساؤنڈ چلے. عربی میں ہے ہی شروع سے ایسا, اسی لیے دیکھیے مختلف علاقوں میں ان کے نام مختلف لگ دیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن حروف کی آواز کیا ہے وہ ہے اصل. تو لنسفعن ایسے لکھے یا ویسے لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو کبھی کبھی ایسا لکھ دیتے ہیں. اور یہ جو لام وغیرہ لگایا جاتا ہے, یہ قسم کے لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا. جیسے مثلا کہیں گے واللہ, اللہ کی قسم, لأشربن العسل, ایک لام اضافی لگ گیا, لأشربن العسل, میں اللہ کی قسم میں ضرور شہد پیوں گا. تو دیکھیے عموماً وہ قسم کے لیے لگاتے ہیں, قسم پر اور زیادہ زور پڑ جاتا ہے, واللہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور پیوں گا شہد. کچھ اور مثالیں اس کی دیکھتے ہیں. لأکتبن اليوم مکتوبا الی خالتی, میں ضرور لکھوں گا. دیکھیں اکتبو سے اکتبن نہ کیا, اور لام بھی شروع میں لگایا تو 3 تاکیدیں ہو گئے. میں ضرور بے ضرور, I will definitely, ایسے کر کے ہم کہیں گے write a letter to my خالہ. خالہ آنٹی, میٹرنل آنٹ کو کہتے ہیں خالہ, جانتے ہیں سب لوگ. خالہ کو میں آج ضرور خط لکھوں گا. مکتوباً, مکتوباً منصوب اس لیے کہ یہ مفعول ہے, الیوم ظرف ہے, وہ تو منصوب ہوتا ہے, یہ بھی مفعول فیہ کہلاتا ہے, یہ آگے آئے گا. لنذهبن غدا الى الصعید, ہم ضرور جائیں گے. دیکھیں ذهب يذهب, نذهب تھا, لنذهبن اس کو کر دیا, ہم ضرور بھی ضرور جائیں گے کل, کہاں, الى الصعید, شکار پہ, شکار کی طرف. هذان الرجلان ليقتلان لانهما قاتلا زید, ليقتلان ہوگا, ليقتلان. دیکھیے یہ دونوں مرد, هذان الرجلان ليقتلان, ضرور قتل کیے جائیں گے. نون پر انہوں نے شد نہیں لگایا تو انہوں نے خالی لام تاکید کا لگایا, تو ليقتلان خالی پڑھ لیے تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ایک تاکید ہے, یہ ضرور قتل کیے جائیں گے. لأنہما, یہ لام پہ کسرہ ہونا چاہیے تھا, لام غلطی سے زبر لگ گیا. لأنہما, اس لیے کہ ان دونوں نے, قاتلا, لأنہما کہ یہ دونوں, انہما لأنہما اس لیے کہ یہ دونوں, قاتلانی زیدن ہیں, زید کے 2 قاتل ہیں. لیکن قاتلانی مضاف بن رہا ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے, اس لیے مجرور ہے. اور قاتلانی نون
آپ کو معلوم ہے کہ اونا اینا کا اور آنی اینی کا جو نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، اسی لیے تبت یدانی ابی لہب کو تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، جو تثنیہ میں آتا ہے، جمع مذکر میں آتا ہے، اور واحد مؤنث میں آتا ہے حاضرہ کے لیے، مخاطبہ کے لیے. تو وہ جو نون گر جاتا ہے تو قاتلانی کا آنی کا نون جو تھا قاتلانی، قاتل قاتلانی قاتلینی، تو دو قاتل، یہ دونوں قاتل ہیں زید کے، تو یہ دونوں ضرور قتل کیے جائیں گے. تو لام تاکید کا لگایا، نون مشدد نہیں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے لیقتلانی نہیں ہے، لیقتلانی، لیقتلانی مجہول کا صیغہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. لتحضرن النسوة المصلى يوم العيد وليسمعنان الخطبة، تو ضرور بالضرور عورتیں حاضر ہوں گی، ہوں عید یعنی عید گاہ میں عید کے دن، تاکہ وہ سنیں، ضرور بالضرور سنیں خطبہ. هذا الولد لن يقرأ، یہ لڑکا نہیں پڑھتا، قرأ تھا، قرأ یقرأ مضارع یقرأ، لیکن لن نے اس کو منصوب کر دیا یقرأ. ولن یکتبا، دیکھیں لن نے یہاں پہ بھی یکتبا کر دیا. اما اختاہ، اور نہ وہ لکھتا ہے، اما اختاہ اور رہی اس کی دونوں بہنیں، یہ اختانی تھا، اختن کا تسنیہ اختانی، نون اعرابی گرایا اس لیے کہ اختاہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، تو اختاہ اور رہی اس کی دونوں بہنیں، تانی کا یہ دونوں بہنیں، تانی کا یہ دونوں اس کی بہنیں، فلا تقرأ، فلا تقرآنی، تو یہ ہے فلا تقرآنی، یہ دونوں ضرور پڑھتی ہیں، ولا تکتبانی، اور ضرور لکھتی ہیں، یہ بہت محنت کر کے لکھتی پڑھتی ہیں دونوں، تاکید ہو گئی بہت زیادہ، ہے نا. لینجحن اخوایا فی هذا العام انشاء اللہ، نجح ینجح کامیاب ہونا، لام تاکید شروع میں لگایا، لینجحن ضرور کامیاب ہوں گے، اخوایا میرے دونوں بھائی، اخوان تھا، اخوان تسنیہ، اخن کی جمع اخوانی، تو نون اعرابی گرا دیا مضاف ہونے کی وجہ سے، اخوا یا میرے دونوں بھائی، فی هذا العام اس سال، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. لینصرن اللہ من ینصر، اللہ ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے جو اس کی مدد کرے گا، اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، یہ بھی قرآن میں ہے کہ تم ضرور بالضرور داخل ہوگے. دیکھیں لیدخلن، یہ جو پیش آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ورنہ لیدخلن ہوتا تو واحد کے لیے اگر تم داخل ہو گئے. لیدخلن یہ واو کی جگہ جو بیچ میں آنا چاہیے تھا یہ ضمہ لگا دیتے ہیں، لیدخلن لتدخلن، تم سب ضرور داخل ہوگے، ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو، امانت دار یعنی امن میں ہونے کی حیثیت، امانت دار نہیں امن میں ہونے کی حیثیت سے، یعنی تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا. آمینین یہ حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے. سورہ محمد میں جو فرمایا تھا کہ حدیبیہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا اس پہ یہ وہی. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ، دیکھیے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تغفر لم کی وجہ سے جذبی ہو گیا، لم تغفر لنا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہم پر رحمت نہ کی، لنکونن تو ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے. دیکھیے نکونو تھا، کانا یکونو، نکونو لنکون، لنکونن ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. لئن لم يفعل، لم کی وجہ سے وہی مجزوم ہوا، لئن لم يفعل اگر تم نے نہیں کیا، ما آمرو، لئن لم يفعل اگر اس نے یعنی اس مرد نے یعنی یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، ما آمروہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لیسجنن یہ ضرور بالضرور جیل میں ڈالا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا. ولیکونن، دیکھیے ولیکونن یہ خفیفہ ہے تو اصل میں ہے لیکونن، لیکن لکھا تنوین کے ساتھ ہے، جیسے لنسفعن لکھا تھا، لیکونن ولیکونن من الصاغرین، اور ہو جائے گا چھوٹوں میں سے، ذلیل نیچے لوگوں میں سے. تو یہ اس طریقے سے اس کی کچھ مثالیں ہیں. تو اب آپ دیکھیے، اچھا یہ کچھ مثالیں ہم دیکھ رہے تھے مضارع کے حوالے سے، آپ دیکھیے کیا لگتا ہے آپ کو. کانا یکونو کے حوالے سے دیکھیے، ہوا ہم سارا رہے گا، لن لگائیں گے تو یکونو ہے، اگر اس سے پہلے لن لگانا پڑے
تو یکونو رہے گا. یکونانی میں لن کیا کرتا ہے, نون اعرابی گرا دیتا ہے, تو گرا دیجیے لکونا. یکونونا میں کریں گے تو کیا کرے گا, نون گرا دیں گے تو یکونو ہو جائے گا. لن کے بعد تکونو تو تکونا ہو جائے گا. لن کے بعد تکونانی ہے تو نون گرا دیں گے تکونا ہو جائے گا الف کے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے یکون تھا نا, یکن ہو گیا تھا, وہ یکن تو وہ یکن ہی رہے گا, کیونکہ جمع مؤنث سے جگہ سے وہ ہلتے نہیں, ویسے ہی رہتے ہیں. تکونو تکونا ہو جائے گا. تکونانی تکونا ہو جائے گا, نون گرا دیں گے. تکونونا تکونو ہو جائے گا, نون گرا دیں گے. تکونینا نون گرا دیں گے تکونی ہو جائے گا. تکونانی تکونا ہو جائے گا, یعنی تسنیہ کا الف رہے گا اور نون گر جائے گا. تکنہ تکنہ ہی رہے گا, جمع ہے مؤنث کی. اکونو اکونا, نکونو نکونا. جازم کیا کریں گے, وہ بھی اسی طرح سے ایک چیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لم یکون تھا اصل میں, لم یکونو. اب اس کو ہم جزم دینا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں, کہتے ہیں بھائی دیکھیے لم ہے اور پلس یکونو, تو جزم دینے کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے تھا, آخر والے کو ساکن ہو جانا چاہیے. تو لم یکون, واو بھی ساکنہ اور نون بھی ساکن, دو ساکن آ جائیں اگر ایسے, اور ان میں سے کوئی ایک حرف علت ہو, جیسے کہ بیچ والا یہاں پر ہے کاف کے بعد والا واو, یہ حرف علت ہے. حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں, الف واو اور یا. تو یہ واو ہے نا ساکن, اور نون بھی ساکن ہے, تو اس کو گرا دیا جاتا ہے, کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ آئے جیسے واو ساکنہ اور نون ساکنہ, تو دونوں کو قبول نہیں کیا جاتا, ایک کو گرا دیے, جائز نہیں کہ علی غیر حد ہی, اس لیے گرا دیں گے. تو گرا دیجیے حرف علت کو, بیچارہ نزلہ اسی پر گرتا ہے, کمزور ہے اس لیے. تو حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں, الف واو اور یا. تو گرایا تو کیا بچا, لم یکو, آخر نون ساکن بچا, واو گر گیا, تو لم یکن, اس لیے لم یکن ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ لم کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے. یہ لم یکونو کو اگر وہ کیا تو یکون ہونا چاہیے تھا, تو یکن ہو گیا. باقی تو وہی رہے گا جیسا کہ مضارع میں منصوب بھی ہوتا ہے, نون اعرابی گرا دیا, یہاں پر بھی نون اعرابی گرایا. تکون تو تکن کر دیا, کیونکہ واو گرانا پڑے گا. تکونا تو نون اعرابی گرائیں گے. یکنہ یکنہ رہے گا, اس میں کوئی فرق نہیں آتا. تکون تکن ہو جائے گا, کیونکہ یہ واو گرائیں گے, حرف علت ہے. اور تکونا کا تو نون گرا بھی گرا دیا, تکونو بھی ویسے رہے گا, تکونی بھی ویسے رہے گا, تکونا بھی وہی رہے گا, تکنہ بھی وہی رہے گا. اکون اکن ہو جائے گا, نکون نکن ہو جائے گا. اب یہ آپ گردان پہلے پڑھ چکے ہیں ماضی کی, سوری مضارع کی, عبد یعبدو سے, تو اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھیے. یعبدو یعبدان یعبدون, تعبدو تعبدان یعبدنا, تعبدو تعبدان تعبدون, تعبدین تعبدان تعبدنا, اعبدو نعبدو. ٹھیک ہے, یہ مرفوع حالت ہے ان کی. اس کو ہم منصوب میں اگر پڑھیں گے لن لگا دیں گے, مثلا ان لن کئی اذن کچھ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن لن سے لگا دیتے تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو کیا ہے, لن یعبدا, دیکھیے یعبدا, پھر یعبدو, لن تعبدا, لن تعبدو, ایسے چلے گا. تعبدا تعبدا, لن یعبدنا, لن تعبدا, لن تعبدا, لن تعبدو, لن تعبدی, لن تعبدا, لن تعبدنا, لن اعبدا, لن نعبدا. اس طرح یہ پوری لم کی گردان منصوب کے ساتھ ہو گئی, منصوب حالت, ان کو سب کو نصب دے دیا. اور مجزوم کرنا ہو تو وہ لم کے ساتھ کر لیجیے. تو لم یعبد, لم یعبدا, لم یعبدو, لم تعبد, لم تعبدا, لم یعبدنا, لم تعبد, لم تعبدا, لم تعبدو, لم تعبدی, لم تعبدا, لم تعبدنا, لم اعبد, لم نعبد. اب لام اور نون ثقیلہ لگاتے ہیں تو دیکھیے کیا بنے گا. لیعبدن, لیعبدان, لیعبدن, لتعبدن, لتعبدان, لیعبدنان. یہ ایک بالکل ہی نیا صیغہ آ گیا. اس کی تفصیل کیا آئے گی وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے صرف میں انشاءاللہ. اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا یہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے, بس آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ بھائی تین نون جمع ہو گئے ایک ساتھ. ایک تو یہ لم یعبدنا کا نون موجود ہے ہی پہلے سے, ہے نا, جو نون نسوہ کا ہے, اور آگے نون ثقیلہ کے دو نون اور لگانے ہیں. تو تین نون ہے تو کیا کرے, تین نون کو کیسے لگائے, تین نون ایک ساتھ آئیں گے تو مشکل ہو جائے گی. تو بیچ میں ایک الف لگا کے اس کو تینوں کو, کیونکہ تینوں ہے بھی لازم, مشدد دو لگانا وہ بھی ضروری ہے, اور جمع مؤنث کا جو صیغہ نون کا ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہے, وہ ہلتا نہیں ہے, وہ بھی ہونا ضروری ہے. تو نہ وہ ہٹے نہ یہ ہٹے, تو کیا کریں, تو بیچ میں ایک الف لگا کے ان کو سنبھال لیتے ہیں کہ تینوں ہو جائے ایک ساتھ. ورنہ تین لیعبد نہ 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 ہوتا, نہ 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 لیعبد نہ نہ نہ, یا نن لیعبد نن, تو لیعبد نن کی جگہ انہوں نے ایک الف لگا دی, لیعبد نانی, ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لم تعبد, تو لم تعبدا منصوب ہو گیا تھا, تو لتعبدن, لتعبدانی, لتعبدن.
یہ جمع کا واو جو ہوتا ہے اس کے لیے پیش لگا دیتے ہیں. لتعبدن، یہ جو یا ہے انتا کے ساتھ جو یا آتی ہے، لتعبدی یا لتعبدینا کا یا نون تو گرا دیا لیکن یا ہے تو اس یا کی رعایت کرتے ہوئے کسرہ دے دیتے لتعبدن. لتعبدان نے تسنیہ، لتعبدنان لأعبدن لنعبدن. اور خفیفہ میں یاد رکھیے کہ خفیفہ خالی مفرد کے صیغے آتے ہیں، یعنی مجرد صیغے آتے ہیں، جس میں بھی مطلب ایسے صیغے کے جو واحد کے ہوں اور ایک آخر کا جو صیغہ جمع کا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تسنیہ کے اور جمع مؤنث کے صیغے نہیں آتے اس سے. تو لیعبدن، لیعبدن، لتعبدن، 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 لأعبدن، لنعبدن. تو جو تسنیہ کے ہیں وہ آتے ہی نہیں اس سے، اس میں خالی انہی کے صیغے آتے ہیں. خفیفہ والا اس لحاظ سے آسان ہوگا، خالی 6 ہیں. بہرحال یہ خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کچھ ہے. اب وہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم از کم ماضی مضارع کی اور منصوب کی، مضارع مرفوع اور منصوب کی گردان ایک ایک کر کے یاد کرنا شروع کیجیے، پھر مجزوم پہ آئیے. تو ایک دفعہ رٹتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو بہت فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو سوچتے رہیں گے کہ کیا تھا یہ، کون سا تھا. اس لیے بار بار اس پر زور دیتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ بھائی یاد کر لو، زندگی سنور جائے گی ورنہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. جی التدریب الخامس عشر، 15ویں ایکسرسائز کیا ہے اس بات کی؟ ماضی ہے، مضارع اور امر. ایک انہوں نے مثال آپ کو بنا کے دے دی، آگے آپ بنائیے. رکع، یہ باب فتح سے آتا ہے، رکع یرکع، فتح یفتح، عین کلمہ پر زبر ہے دونوں حالتوں میں. اس کی ایک مثال، یعنی ایک یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی ثلاثی مجرد کے 3 صیغوں میں سے لام کلمہ یا عین کلمہ، زیادہ تر لام کلمہ اور عین کلمہ اگر حروف حلق میں سے ہوں، وہ کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی ہو تو یہ عموماً باب فتحہ سے آتے ہیں. تو فتح یفتح دونوں طرف عین کلمہ فتح والا ہوگا. بھی سارا زور تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں عین کلمہ سے پڑتا ہے نا، کہ اس وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈیسائیڈنگ پوائنٹ عین کلمہ ہے کہ وہ اگر زبر ہے تو کیا ہوگا، یہ سب تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں. تو رکع میں عین کلمہ دیکھیں کیا ہے، عین ہے، سوری لام کلمہ کیا ہے، عین ہے، اور یہ کون سا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے، تو اسی لیے بھی باب فتحہ سے آ رہا ہے. رکع یرکع. پھر بتایا تھا کہ اس سے اگر آپ کو امر بنانا ہو تو پہلا کام کیا کریں کہ حرف مضارع، یعنی جو مضارع کے جو حروف ہے 6 علامت مضارع اس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حمزہ ہا، تو سوری حمزہ تا یا نون، نأتی یا اتین، جس طرح بھی یاد کر لیں، اتین یا نأتی، نون حمزہ تا یا. تو وہ یہ جو شروع میں لگائے جاتے ہیں مضارع کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا صیغہ ہے. تو وہ جو علامت مضارع ہے ان کو ہٹا دیجیے سب سے پہلے. جیسے ہی ہٹائیں گے اگلا والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا. ساکن سے عربی میں کوئی چیز شروع نہیں ہوتی تو کیا کرنا پڑے گا؟ حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے. ایسے ساکن کے لیے حمزۃ الوصل لگائیں گے تو اس پہ زبر لگانا ہے کہ زیر لگانا ہے کہ پیش لگانا ہے. تو امر بنانے کے لیے ثلاثی مجرد کے 6 صیغوں میں زبر نہیں آتا، یا تو زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے. پیش یعنی ضمہ اس وقت آتا ہے کہ جب عین کلمہ پر ضمہ ہو، اور اگر عین کلمہ پر فتحہ زبر یعنی یا زیر ہو تو وہ جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ زیر آتا ہے. تو زیر کے ساتھ بھی جاتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی، جبکہ پیش کے ساتھ پیش جاتا ہے. تو پیش اور پیش ساتھ، زبر اور زیر اگر عین کلمہ پر ہو تو حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. تو دیکھیے یر کا، اور پھر آخر میں ساکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ امر جو ہے یہ بھی سکون کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اسی لیے. تو یرکعو کا پہلے یا ہٹایا تو یرکعو را ساکنہ ہے، تو اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگایا اور دیکھا عین کلمہ پر کیا ہے، عین کلمہ اس میں کاف ہے، کاف. را کا عین کلمہ بیچ والا ہوتا ہے، را کا عین کلمہ پر فتحہ ہے، تو جس پر فتحہ ہو عین کلمہ پر یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل پر زیر لگاتے ہیں. تو ارکع امر بن گیا، ارکع آخر میں سکون دے دیا اس کو. سجدہ سے بنائیے، سجدہ یسجد، سجدہ یس
यस्जुदु, तो या हटाया, हमदतुल वसल लगाया, तो क्या होगा, आइन कलमा पर क्या है, मुदारे में पेश है, तो यहाँ पर भी पेश लगाएंगे, तो क्या होगा, उस जुद, और आखिर में सुकून दे दिया इसलिए यस्जुदु से उस जुद अमर हो जाएगा, सजदा करो, इरका रुकू करो। शरीबा यशरबु, शरीबा यशरबु, उसने पिया, यशरबु पीता है, पियो अमर बनाना है, तो क्या कहेंगे, यशरबु का या हटाया, हमजतुल वसल लगाया, शीन साकिन है, और आइन कलिमा क्या है, रा है, और रा पर क्या है, फतह है, फतह हो तो हमजतुल वसल पर क्या लगाएंगे, कसरा, तो इशरब पियो, आखिर में सुकून दे दिया। सईदा चढ़ा, यसआदु वो चढ़ता है, चढ़ो, क्या कहेंगे, यसआदु, या हटाया, सौद साकिन है पहला हर्फ, फा कलिमा जैसे कहते हैं, हमजतुल वसल लगाया, आइन कलिमा पर देखा क्या है, यहाँ पर भी आइन कलिमा इत्तफाक से आइन ही है और उस पर जबर है, सईदा यसआदु, समिआ यस्माउ की तरह, और फिर उसकी मुनासिबत से हमजतुल वसल पे कसरा लगाया और आखिर में साकिन कर दिया, तो इस आद चढ़ो। रहाला यरहलु आता है, देखिए फा कलिमा, रा आइन कलिमा, हा लाम कलिमा, लाम है इत्तफाक से, तो जो हा है ये हुरूफ हल्क में से हमजा हा, आइन हा, गैन खा, तो कौन से बाब से होगा, बाब फतहा से, बताया था अभी है ना कि बाब फतहा से उमूमन आइन और लाम कलिमा में से कोई एक अगर हुरूफ हल्क में से हो तो उमूमन बाब फतहा से आते हैं, यानी मादी और मुदारे दोनों पर आइन कलिमा पर जबर होगा। फतहा यफ्ताहु, देखिए दोनों जगह ता पर जबर आ रही है, तो फतहा यफ्ताहु की तरह राहला यरहलु, तो या हटाया पहले, हमजतुल वसल लगाया, रा साकिन था इसलिए, और हा पर जबर है तो उससे पहले कसरा लगाएंगे हमजतुल वसल के नीचे, तो इरहल आखिर में सुकून दे देंगे, इरहल, ठीक है। तो इसकी जो आगे है ये वाला, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, बना के लाइए ये बकिया पांचों को, चारों को, इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि आपने क्या बनाया। हिकमतु हूद, मुदाफ मुदाफ इलैह, हिकमतु हूद, हूद अलैहिस्सलाम की हिकमत, हूद अलैहिस्सलाम की हिकमत। वमा ज़ाला हूद, ज़ाला के मायने होते हैं ज़ाइल हो जाना, और मा ज़ाला ज़ाइल नहीं हुआ, मतलब ये कि अरबी में ऐसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका ये होता है कि वो ज़ाइल, हूद अलैहिस्सलाम नहीं ज़ाइल हुए, नहीं ख़त्म हुए, इससे कि वो नसीहत करते रहते अपने लोगों को, मतलब ये कि वो मुस्तकिल करते रहे। तो मा ज़ाला बोल के मुराद ये लेते, तर्जुमा मा ज़ाला का ये नहीं करते कि वो नहीं ज़ाइल हुए, बल्कि कहते हैं कि वो हमेशा करते रहे, सही है। तो लफ्जी मायने तो मा ज़ाला के ये है कि नहीं खत्म हुए, वो जायल हुए, इससे के वो ये काम करते रहे, लेकिन तर्जुमा किया जाता है मुहावरे का, और वो ये कि वो हमेशा करते, वो माजाला वो हमेशा करते रहे। हूद अलैहिस्सलाम हमेशा नसीहत करते, लिक़ौमिही अपनी कौम को, वयदऊहुम और उनको पुकारते, बुलाते, दावत देते, बिहिकमतिन हिकमत के साथ, व रिफ्क़िन और नरमी के साथ, शफकत के साथ। क़ाला हूद, हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम, या कौमी, ये देखिए या कौमी होना तो चाहिए ना, या कौमु, ए कौम, लेकिन ये असल में या कौमु नहीं है, ये है या कौमी, ए मेरी कौम, मुदाफ मुदाफ इलैह। देखिए या की मुनासिबत से जेर लगाते हैं, और वो जेर यहाँ पर खाली लगा के, ये बलागत का कायदा है कि उसमें आप आखिर की या हटा देते हैं, ये या कौमी कहना जरूरी नहीं है, या कौमी खाली इतना कहेंगे तो इससे बहुत एलोक्वेंट हो जाता है, सही है। तो इसीलिए या कौमी असल में ए मेरी कौम तर्जुमा होगा, ए मेरी कौम, या कौमी। अना अखूकुम, मैं, ये मुब्तदा हो गया, अखूकुम तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, व सदीकुकुम और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिल अम्स गुज़िश्ता कल, अला तारिफूननी क्या तुम नहीं पहचानते मुझे, या इखवानी ए मेरे भाइयों, लिमाज़ा क्यों, तखाफूननी तुम मुझसे डरते हो, व तफिर्रून मिन्नी और मुझसे फरार इख्तियार करते हो, मुझसे दूर चले जाते हो, भागते हो। इन्नी ला उनक़िसु मिन मालिकुम शैआ,
میں کچھ کم نہیں کرنے والا ہوں تمہارے مال میں سے، تم سے مال نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے وَيَا قَوْمِ، اے میرے قوم، یہ فرمایا یہود علیہ السلام نے، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر، یعنی دین کی طرف آنے پر مال کا، کوئی تم سے مال تو نہیں مانگ رہا میں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ پر۔ ان جب اس طرح آتا ہے تو یہ نافیہ بن جاتا ہے، مطلب یہ کہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، کہ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یا قوم، اے میری قوم، ماذا تخافون، کہ تم کیوں ڈرتے ہو، ان آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے آئے اللہ پر، واللہ لا تفقدون من اموالکم شیئا، اللہ کی قسم تم کچھ گم نہیں کرو گے اپنے مال میں سے کچھ بھی، اذا آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے آئے اللہ پر، بل یبارک اللہ لکم فی الرزق، بلکہ برکت دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے رزق میں، تمہارے مالوں میں، وَيَزِيدُ فِي قُوَّتِكُمْ، اور بڑھا دے گا تمہاری قوتوں کو، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِن رِسَالَتِي، تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے میری نبوت سے، میری رسالت سے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، لا یکلم واحدا واحدا، اللہ کلام نہیں کرتے ایک ایک سے، اکیلے اکیلے ہر ایک سے بات نہیں کرتے، ہر سے بات نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک نہیں خطاب کرتے ہر ایک سے، کہیں اس سے، یعنی ایسا نہیں کرتے کہ ہر ایک سے کہیں افعل کذا افعل کذا، ایسا کرو ایسا کرو، افعل، افعل کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے اب آپ کے پاس ملائیں گے تو کل ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له افعل کذا، ہے نا؟ تو اس لیے یہاں تو حمزۃ الوصل گرا دیا، لیکن اگر یا وقف کریں یقول لہ، کہیں اس سے کہ افعل کذا، کیونکہ عین کلمہ مضارع کا جو ہے اس پر فتح ہے تو ادھر کسرہ آئے گا، ثلاثی مجرد میں ایسا ہی ہوتا ہے، افعل کذا، ایسا کرو، افعل کذا، ان اللہ، بے شک اللہ، یرسلو، بھیجتے ہیں، الی کل قوم، ہر قوم کی طرف، رجلا منہم، ان میں ہی سے ایک آدمی کو، یکلمہم، جو ان سے کلام کرتا ہے، وینصح لہم، اور ان کو نصیحت کرتا ہے، وقد ارسلنی الیکم، اور بے شک اس نے بھیجا ہے مجھے تمہاری طرف، اکلمکم، میں تم سے کلام کرتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر یعنی نصیحت، علی رجل، ایک مرد کے پاس تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کا فضل ہوا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ قرأت الراشدہ میں نزہۃ و طبخ، نزہہ کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، صبح میں جو واک کرتے ہیں وہ بھی، شام میں باغ واغ چلے جائے آدمی پکنک وغیرہ پہ، تو نزہہ، اور طبخن، پکانا۔ کانا یوم الثلاثاء الماضی، گزرا ہوا منگل، ثلاثاء یہ دنوں کے ناموں میں الثلاثاء کہتے ہیں منگل کو، یوم الاحد یہ پہلا دن، یعنی یہ اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، ہفتے کو تو سبت کہتے ہیں، یوم السبت، اور اتوار کو یوم الاحد، پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے، صحیح، یوم الاثنین، ثلاثاء، اربعاء، صحیح ہے، اور خمسہ اسی طریقے سے، اور پھر جمعہ آ جاتا ہے، خمیس جمعرات کے لیے۔ جی، تو جو پچھلا یعنی گزشتہ منگل کیا تھا، یوم عطلۃ فی المدرسہ، مدرسے میں چھٹی کا دن تھا، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے کانا کے بعد یوم عطلۃ آیا، ہفتے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، فی المدرسہ، مدرسے میں، جاء الیہ داود، آیا میرے پاس، داود، داؤد، صباحا، صبح کے وقت، وقال، اور اس نے کہا، الیوم یوم العطلہ، آج کا دن چھٹی کا دن ہے، الا نخرج الی بستان، کیا ہم نہ نکلیں باغ کی طرف، او مکان، یا کسی جگہ پر، فی ضواحی المدینہ، ضاحیہ کی جمع ضواحی، اور سبب میں یہ جو باہر ہوتے ہیں، شہروں سے باہر کے جو علاقے ہوتے ہیں، ذرا پارک ٹائپ کے کہہ لیجئے، یا کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، نرتع ونلعب، جس میں ہم ذرا پھل ول چگ لیں گے درختوں سے، ونلعب، اور کچھ کھیلیں گے، پکنک جیسے، ونطبخ من الطعام،
اور کھانا وانا لے جائیں گے, پکائیں گے وہاں پر. ما نشتہی و نأکل, جو ہم چاہیں اور ہم کھائیں گے پھر وہیں. ونرجع فی المساء, اور شام کو لوٹ آئیں گے. قلت, تو میں نے کہا ہوا کذالک, چلو ایسا ہی ہے, مطلب یہ کہ لیٹس ڈن, ہو گیا. وانا كنت افکر ایضا, میں بھی سوچ رہا تھا. کیا سوچ رہا تھا؟ دیکھیں سوچ رہا تھا ماضی استمراری ہو گیا نا, کنتو کانا کا فارم ہے اور افکر مضارع کا صیغہ اس کے ساتھ اگر آئے تو مضارع کے ساتھ اگر کانا کا کوئی فارم لگاتے ہیں تو یہ استمرار ہو جاتا ہے کہ میں بھی سوچ رہا تھا. ایضا, میں بھی کے معنی میں. کیف اقضی ھذا اليوم, کہ میں کیسے گزاروں یہ دن, چھٹی کا دن جو ہے. ولکن کلم اخاک سلیمان, لیکن بات کرو اپنے بھائی سلیمان سے. والاخ ہاشمن, اور ہاشم اپنے بھائی, اور ہاشم سے, بھائی ہاشم سے. والسیدہ عمر, اور سید عمر جو استاد ہیں. لعلہم یخرجون معنا, شاید کہ وہ بھی چلے ہمارے ساتھ. وافق داود ولا ذلك وکلمہ, موافقت کی, ایگری کیا داود نے اس بات سے اور اس نے ان سے بات کی. وفرحوا جدا, تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے. جاؤ الی بیتی, تو وہ آ گئے میرے گھر. فی ساعتہم, ایک گھنٹے, اپنے وقت میں جو متعین وقت ہے, ایک گھنٹے بھر میں. وصدیقنا خالد, اور ہمارے دوست, یعنی وہ جو جس سے ٹائم طے ہوا تھا اس وقت. ساعتین جب ایسے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی آ گئے, فوراً ہی آ گئے. وصدیقنا خالد, اور ہمارا دوست خالد. ففرحنا, وہ بھی یعنی آ گیا. وفرحنا, تو ہم سب خوش ہوئے بھی اس کے آنے پر. وقلنا, اور ہم نے کہا مرحبا, مرحبا, ویلکم, خوش آمدید. اجتمعنا, ہم سب جمع ہوئے. وقلنا, اور ہم نے کہا هل نقصد بستانا من بساتین المدینہ او نتوجہ الى ضاحیۃ من ضواحی المدینہ, کیا ہمارا ارادہ باغ ہے بہت سے شہر کے باغوں میں سے, یا ہمارا ارادہ کوئی جنگل وغیرہ ہے جہاں شہر کے مختلف ایسے علاقوں سے جو ہوتے ہیں آس پاس, پارک ٹائپ. قال داود و عمر, عمر اور داود نے کیا کہا, بل نقصد البستان الکبیر, بلکہ ہم بڑے باغ میں چلتے ہیں. فی وسط المدینہ, جو شہر کے بیچوں بیچ ہے. فإن البستان قریب, کیونکہ بستان باغ یہ قریب ہے. فلا یضیع وقتنا, تو یہ ضائع نہیں ہوگا ہمارا وقت, ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا. فی الذهاب الى ضاحیۃ من ضواحی البلد, اگر شہر کے جو سبب کے ایریے ہیں, ایسے جو فیلڈ وغیرہ ہیں, باغات وغیرہ کے علاوہ دور دور جو علاقے ہوتے ہیں شہر کے باہر, تو وہاں جانے میں ہمارا جانے کا جو وقت ضائع ہے وہ ضائع یہاں نہیں ہوگا, بیچ شہر میں تو ہے یہ. وقال سلیمان, اور ہاشم نے کیا کہا, سلیمان اور ہاشم نے, وانا معہما, اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ. بل نتوجہ الی بعض ضواحی, نہیں بلکہ ہمیں تو ایسے کسی پارک میں جانا چاہیے, ذرا دور جانا چاہیے, شہر سے باہر ذرا کھلی جگہ پر. لأننا نريد ان نطبخ الطعام, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پکائیں کھانا. ونقضی النہار, اور ہم گزارے دن. فی النزہۃ, ذرا تفریح میں, سیر سپاٹے میں. والطبخ, اور پکانے میں. فاستقر رأینا, تو ٹھہر گئی ہم سب کی رائے. علی الذهاب الى الضاحیہ, ایسے کسی علاقے میں جانے کی, ایسی کسی جگہ پر زمین کی طرف جانے میں. فاقترینا مرکبتن, ہم نے پھر کرائے پر لیا ایک سواری. ووصلنا من ساعتنا, اور ہم پہنچ گئے اپنے وقت پر. الى الضاحیہ, ایسی ہی جگہ پر. انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.